खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस नए प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। ईमान है ज़रूर आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बड़ी बरकत पाएंगे। और आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 182 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पास्टर नीस जावेद साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड दानिशमंद वास्ती साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड दानिशमंद वास्ती साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, तेरे नाम की तारीफ, तमजीद और सताइश करते हैं इस ज़िंदगी के लिए, इन लम्हात के लिए जो तूने हमको दिए, कि खुदावंद हम कुछ वक्त के लिए तेरे कलाम को सुन सकें, तेरे कलाम की तशरीह कर सकें, और खुदावंद अपनी ज़िंदगी के लिए वो असबाक, वो असूल हासिल करें जो कि मसीही ज़िंदगी को बसर करने के लिए ज़रूरी है। आए खुदावंद, तेरा खादम होते हुए इल्तिजा करता हूँ, इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तेरी हजूरी यहाँ पे छाई रहे। आए खुदावंद, हम नहीं बल्कि तू वहाँ यहाँ पे बोले और तेरी खिदमत बेहतर तौर पर तेरे खादम अंजाम दे सकें। तेरे खादम के लिए, रेवरेंड खुर्शीद साहब के लिए तेरा ख़ास शुक्र अदा करते हैं, जो काबिलियत और जो हिकमत तूने अपने बंदे को बख्शी, तेरे कलाम की तशरीह, तेरे कलाम के फैलाव के लिए जो शब रोज़ मेहनत करते हैं, अपने खादम को बड़ी बरकत दे। हमारा पे यहाँ पे मौजूद होना तेरे नाम, तेरे जलाल और बुजुर्गी के लिए हो। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 19वां बाब 11वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियाँ दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उस शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुईं। उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दियानतदार निकला। अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ए खुदावंद, तेरी अशरफी से 5 अशरफियाँ पैदा हुईं। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ए खुदावंद, देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रूमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों न रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, उसके पास 10 अशरफियाँ तो हैं,
میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے، مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ 2 ایپیسوڈز اس پہ کیے جا چکے ہیں، اور آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم مزید خدا کے کلام کی سچائیوں پر غور کریں گے، جانیں گے، سیکھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے یقیناً جس طرح سے گزشتہ 2 ایپیسوڈز آپ کے لیے بابرکت رہے، آج کا یہ حصہ بھی آپ کے لیے انتہائی بابرکت ہوگا۔ جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پہلے ہی سے انفارم کیا گیا تاکہ آپ سب کے لیے بابرکت بنے، اور یقیناً آج ان کی موجودگی، پریزنس اور ان کی شیئرنگ کے وسیلے سے آپ برکت پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے پاسٹر انیس جاوید صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئی یہ جو تمثیل ہے، اس میں 2 کیریکٹرز خاص طور پہ بڑے اہم ہیں۔ پہلا کیریکٹر اس امیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک امیر کسی دوسرے شہر کو گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا کیریکٹر ہے وہ لوگ جن کو اشرفیاں دی گئی ہیں۔ یہ امیر سے کیا مراد ہے، اور جن کو اشرفیاں دی گئیں یہ کون لوگ ہیں؟ تھینک یو سو مچ جی۔ مسیح یسوع کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں پر ہو۔ سر، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں چاہوں گا کہ جو امپیکٹ فوراً سے آتا ہے بیسیکلی اشرفی کی تمثیل میں اور توڑوں کی تمثیل میں، یوں نظر آتا ہے کہ شاید یہ دونوں ایک ہی بات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن متی رسول اس کو توڑے کا لفظ استعمال کر لیتا ہے، اور لوکا طبیب اس کے لیے اشرفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سو جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں مختلف نوعیت کے فرق موجود ہیں۔ گو ان کی جو تعلیم، عام تعلیم یا جو لیسن اس میں سے نکل کر آتا ہے وہ دونوں میں سیم ہے، اور اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو خدا نے ہمیں ذمہ داری بخشی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے مختار کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ رزلٹ ان دونوں میں سے پروڈیوس کیا گیا ہے کہ صحیح کام کرنے والے کے لیے ریوارڈز موجود ہیں، اجر موجود ہیں جو مالک کی طرف سے ملتا ہے، اور اگر آپ نکمے نوکر ہیں، غلط کام کیا ہے، آپ وہ کام، وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر پائے ہیں، تو آپ کے لیے سزا بھی موجود ہے۔ تو بھی چند ایک چیزوں میں ہمیں اس میں فرق نظر آتا ہے، جیسے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، زبان دانی میں دونوں میں فرق موجود ہے۔ پھر متی اس کو پورے قصے کو بیان کرتے ہیں، تمثیل کو بیان کرتے ہیں، 302 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ لوکا اس کے لیے 286 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آلموسٹ 66 الفاظ کا ڈفرنس اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پھر توڑوں کی جب تمثیل ہم دیکھتے ہیں تو وہ شخص ایک عام مالک ظاہر کیا گیا ہے جو معمولی دولت مند ہے اور توڑے دیتا ہے، لیکن یہاں پر جس شخص کی بات کی جا رہی ہے وہ بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یعنی ایک ایسی پوزیشن کو کیری کرتا ہے جو بادشاہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ پھر ان دونوں کے اندر جو لفظ یوز ہوا ہے، ٹیلنٹ یوز ہوا ہے وہاں پر، اور یہاں پر منا کا لفظ یوز ہوا ہے، دونوں میں یہ فرق ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ یہ بادشاہ کون ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور یہ جن کو اشرفیاں دی گئی ہیں یہ کون لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یسوع مسیح بیسیکلی جب ہم اس کے کانٹیکسٹ کے اوپر جاتے ہیں تو یسوع مسیح
اب اس راہ پر ہیں جہاں یسوع مسیح اپنے آپ کو اس برہ کے طور پر جو ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے پیش کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت کے جو یہودی ہیں یا ایون دو یسوع مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یروشلم کا سفر کر رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ اب وہاں پر پہنچتے ہی بادشاہی حاصل کر لی جائے گی، اور جس کو ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں، رومن چونکہ اس وقت مسلط تھے اور یہودی ان کے اندر سے آزاد ہونے پر بے تاب تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ مسیح کوئی آئے وہ ہمیں ان سے نجات دلائے، تو چونکہ وہ اس کو اس طرح سے یسوع مسیح کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے ان کی تصویر ان کے مائنڈ میں آ رہی ہے، لیکن یسوع مسیح اب اس تمثیل سے ان کو بارور کرواتے ہیں کہ ہم یروشلم تو جا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی ہونے کیا جا رہا ہے، یہ بادشاہ جس کو تم اپنے ساتھ دیکھ رہے ہو، یہ وہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے وہاں پر کوئی فائٹ ہوگی یا کوئی سیاسی ہنگامہ آرائی ہوگی اور ہم رومن سے آزاد ہو جائیں گے، یہودی قوم پھر سے بحال ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ اب تم کو کچھ ذمہ داریاں دے کر جانے والا ہے، اور جائے گا اور پھر اپنی بادشاہی کو حاصل کرے گا، اور پھر جب واپس آئے گا تو وہ ذمہ داری جو تم کو سونپی جائے گی اس کا جواب تم سے لیا جائے گا۔ جب ہم اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر اس تناظر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس مالک کے لیے یا اس بادشاہ کے لیے، اس شخص کے لیے جو بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، خود کو بیان کیا ہے، یعنی یسوع مسیح ایز بادشاہ ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں جو بادشاہی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس کو حاصل کیا جائے، اور جن نوکروں کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم ایماندار ہیں اس وقت کے، وہ یسوع مسیح کے احواری ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ موجود تھے اور یسوع مسیح ان کو ذمہ داری سونپ کر جا رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں اور زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہم سے شیئر کی ہیں، اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہاں جس بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یا خداوند یسوع مسیح جس امیر کی طرف اشارہ کریں، دراصل وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے، اور وہ جو لوگ جنہیں اشرفیاں دی گئیں یا توڑے دیے گئے ہیں وہ دراصل وہ ایماندار ہیں جن کو مختلف طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازا گیا ہے۔ آج بھی وہ سب لوگ جو خاص طور پہ خداوند کی خدمت میں ہیں، انہیں مختلف طرح کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، توڑے دیے گئے ہیں، اشرفیاں دی گئی ہیں، اور اس لیے دی گئی ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں، اور ہماری جواب دہی ہوگی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس تعلق سے سمجھے کہ وہ بری الذمہ ہے اور کبھی بھی اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ جو توڑے ہمیں ملے ہیں ہم انہیں ایمانداری سے نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اور ہمیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا، ہمارا احتساب ہوگا۔ اور اگر تو ہم ایمانداری کے ساتھ خدا کی نعمتوں برکتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی خدمت بہتر طور سے کر رہے ہیں تو یقیناً خداوند اس کا ریوارڈ، اس کا اجر بھی ہمیں دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا کی خدمت کو غلط طریقے سے کر رہا ہے، اسے خدا کی خدمت سونپی گئی ہے، وہ ایمانداری سے نہیں کر رہا، دیانتداری سے نہیں کر رہا، یا کوئی اور کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اور وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، فیتھفل نہیں ہے، اور دیانتداری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے، تو اس کا جواب اسے خداوند کو دینا ہوگا۔ دنیا کو لوگ فراڈ کر سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا سے چھپا جا سکتا ہے، لیکن ایک آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے جس سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں، جس سے ہم چیٹ نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اور بالآخر ہمیں اس کے سامنے ضرور جواب دینا ہوگا۔ آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے خادم
रेवरेंड दानिशमंद वास्ती साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, यहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह इस बादशाही का जिक्र कर रहे हैं कि एक अमीर है और वो बादशाही की गर्ज से निकला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बादशाही को नहीं मानते हैं। ये ना मानने वाले लोग कौन से हैं? इनका जिक्र इस हवाले के मुताबिक हमें मुकद्दस लूका की इंजील उसके 19वें बाब की 15वीं आयत में इशारतन मिलता है, 14वीं आयत में। लेकिन उस शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की ज़ुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। सिंपली हम कह सकते हैं, अभी हमने बड़ी तफसील के साथ इस बात को बयान किया, सुना रादर, कि ये जो अमीर शख्स है जो बादशाही हासिल करने के लिए जा रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और वो लोग जो कि उस बादशाही को पसंद नहीं करते, यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, ये वो लोग हैं, दुनिया के लोग हैं। ठीक है। और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो खुसूसी तौर पर जो लोग प्रेजेंट थे वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और आम यहूदी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो कौमी जो कौम थी, यहूदी कौम, उस वक्त में डायरेक्टली तो उनको कहा गया, ये उनको कहा गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेशक यहाँ पे दो किस्म के लोगों का जिक्र है, जिनको रिवार्ड, जज़ा और सज़ा का जिक्र है, और इन दोनों का जिक्र है। तो वो लोग जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने देनी है मुख्तलिफ नेमतें ताकि वो खिदमत करें, या वो शख्स अमीर शख्स जिनको वो दे के जाता है, और दूसरे वो जो कि वहाँ उसके आम शहरी लोग हैं। तो उनकी जिम्मेदारी भी है, जो आम लोग हैं, कि वो उस बादशाह की बादशाही को कबूल करें, क्योंकि ये बादशाही जो है इवेंचुअली उसी ने ही करनी है। और अगर वो कबूल नहीं करते तो उनका आखिर में, इस हवाले के आखिर में जिक्र किया गया है कि बादशाह ने कहा कि उनको मेरे सामने हाजिर करो और उनको कत्ल कर दो। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एज ए खुदा के खादम होते हुए हम, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस बात को वाज़ह तौर पर बयान करें कि हकीकत में जो बादशाही के या आसमानी बादशाही के वारिस होंगे या दूसरी ज़िंदगी में दाखिल होकर ज़िंदगी हासिल करेंगे, वही लोग होंगे जो यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह से यहूदियों ने भी सवाल किया कि ये बादशाही कब आएगी, जब तू बहुत ज़्यादा इसका जिक्र करता है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये बादशाही ज़ाहिराना तौर पर नहीं आएगी, और लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ है या वहाँ है, तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे दरमियान है। तो हकीकत में बादशाह, जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हकीकत में हम उसको अपना बादशाह कबूल कर लेते हैं। अब वो हमारी जिंदगी की सल्तनत का वारिस है। ठीक है। और मालिक है, और वो उस मलकियत को हासिल करते हुए हर एक हुक्म जो वो चाहता है पाबंद करता है कि हम उसको माने। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो कि आम दुनिया के लोग जो कि उसकी बादशाही को कबूल करना नहीं चाहते। और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब खुदा यीशु मसीह ने इन अल्फाज को अपने ज़ुबान मुबारक से फरमाया तो यहूदी कौम ही आम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, या फिर और गैर कौम के लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको खुदा यीशु मसीह ने अपने अल्फाज में ये बयान कर दिया कि बादशाह मैं हूँगा, और अगर आप इस बादशाही को कबूल नहीं करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा, ये बड़ा वाज़िह है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन ये बादशाही को ना मानने वाले लोग उस वक्त जो सारे वो यहूदी थे जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह नहीं मान रहे थे या जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और आज भी वो सब लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों का बादशाह नहीं मानते हैं या उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते हैं,
یہ سب لوگ، ان کے لیے خداوند کا کلام بہت واضح اور بہت کلیئر ہے اور ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. اور خداوند کی طرف سے ایکچولی یہ جو تمثیل کا دیا جانا ہے یا پیش کیا جانا ہے، یہ پیشگی اطلاع ہے ہمیں کہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک راہ ہموار کی ہے. ہم اسے اپنی زندگی کا بادشاہ مان کر قبول کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا اور اس کا منکر ہے، انکار کر دیتا ہے، تو کلام بہت واضح ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی ہلاکت کے طور پر کیا جائے گا. اور اسی طور سے خداوند یسوع مسیح کا جو مین مقصد ہے اس تمثیل کو بیان کرنے کا، وہ لوگوں کی موجودہ حالت کو بھی سامنے لانا تھا کہ لوگ کس طرح سے اس کی بادشاہی کو رد کر رہے تھے، کس طور سے اسے جھٹلا رہے تھے. کیونکہ گزشتہ پروگرامز میں بھی ہم نے جانا ہے، سیکھا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی زمینی بادشاہت چاہتے تھے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا بائبل مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ 2 شاگردوں کی ماں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک تیرے داہنے ہاتھ ہو اور دوسرا تیرے بائیں ہاتھ ہو. دراصل وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے کانسیپٹ کو دنیوی طور پہ لے رہے تھے، قبول کرتے تھے کہ جب یہ بادشاہ ہوگا یا جو مسیح آئے گا، تو جب اس کی گورنمنٹ آئے گی، حکومت آئے گی، جب وہ بادشاہ ہوگا تو بہت بڑی سلطنت قائم ہو جائے گی دنیا میں. وہ بہت لوگوں کو ہرا دے گا، شکست دے دے گا اور پھر پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا. یہ وہ ساری بادشاہی کے تعلق سے ان کی سوچ تھی، خیالات تھے، کانسیپٹس تھے جو وہ آئندہ آنے والے مسیح کے بارے میں رکھتے تھے. اور جب مسیح کو انہوں نے دیکھا، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا، مختلف طرح کے نشانات کو دیکھا، تو وہ بارہا یہی سمجھے کہ یہ جو بادشاہ آنے والا تھا، مسیح آنے والا تھا، وہ یہی ہے. اسی لیے وہ بار بار اس سے بادشاہی کے تعلق سے پوچھتے ہیں اور یسوع مسیح بارہا انہیں اس بات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، کلیئر بھی کرتے، واضح بھی کرتے ہیں کہ یہ بادشاہی ایسی نہیں ہے کہ زمینی کوئی بادشاہی ہو، یہ تو آسمان کی بادشاہی ہے. میری بادشاہی زمین کی بادشاہی نہیں ہے. میری بادشاہی میں ایسا نہیں کوئی وزیر بن جائے گا، کوئی مشیر بن جائے گا. میری بادشاہی میں دراصل جتنے لوگ شامل ہوں گے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے. لیکن اس وقت لوگوں نے اس بادشاہی کے بارے میں نہ سمجھا. نہ صرف اس وقت ایسے لوگ موجود تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے بادشاہی کے تعلق سے، لیکن وہ سب بادشاہی کو رد کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو بہت سارے لوگ رد کر رہے ہیں. یہ رد کرنے والے تمام لوگوں کا انجام یہ ہوگا. بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ بادشاہ کہے گا کہ ان سب کو قتل کر دو، یعنی اس آگ میں ڈال دو جو کبھی نہ بجھنے والی ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے پاس موقع ہے اور اپرچونٹی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ اور بطور نجات دہندہ اپنی زندگی میں قبول کریں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. ناظرین، ابھی بہت کچھ باقی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر نیس جاوید صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. مالک جب گیا ہے، اشرفیاں دی ہیں سب کو، اور پہلا شخص آ کر جسے اشرفیاں دی گئی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں اور پیدا کی ہیں. اور اس کے بعد اسے جب مالک نے سنا ہے کہ اس نے 10 اور کمائی ہے تو کہا ہے کہ اسے 10 شہروں کا مختار بنایا جائے. اسی طرح سے 5 والے شخص کے ساتھ بھی ایسے کیا گیا ہے. کیا مراد کیا ہے یہ 10 شہروں پر اختیار رکھنے سے؟
جی تھینک یو سو مچ سر. جیسے ابھی میں پہلے سیگمنٹ میں پہلے حصے میں اس کو بول رہا تھا کہ یہ دو الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں. ٹیلنٹس جو ہیں اور اشرفیاں جب آ جاتا ہے ان کا ذکر، اس کے لیے اشرفیوں کے لیے میں دیکھ رہا مناہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے گریس میں، اور یہ گریس جو پیسہ تھا، روپیہ تھا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور ڈراچما کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ ایک منا جو تھا یہ 100 ڈراچما کے برابر ہوتا تھا، جس کو لپٹا کا لفظ بھی، اس کے لیے 100 لپٹا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اور میں اس کو جب دیکھ رہا تھا 2002 میں اسی لپٹا کو یا ڈراچما کو ریپلیس کیا گیا ہے یورو کے ساتھ. یعنی یہ 2002 تک یہ آلموسٹ یہ کرنسی جو ہے ورکنگ رہی ہے. آلموسٹ یہ کوئی 3 ماہ کی اجرت ہوا کرتی تھی، سیلری تھی کسی ایک مزدور کی، ایک اشرفی جس کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. پھر جو میں بار بار اس کو لفظ بول رہا ہوں، یہ آتشین بائبل کے اندر بھی اس کو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو وقت، توڑے اور موقع دیے گئے ہیں. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں ٹائم، ٹیلنٹ اینڈ ٹرائرز خدا نے ہمیں دی ہیں. یہ 3 ٹیز ہیں جو خدا نے ہمیں ذمہ داری بخشی ہے. جب ہم توڑوں والی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ٹیلنٹس کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہماری ایلیجبلٹی ہے، قابلیت، حکمت کی بات کی جا رہی ہے، جو خدا پاک روح ہمیں بخشتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹرائرز کو استعمال کریں، ان موقعوں کو جو خدا ہماری زندگی میں بار بار لاتا ہے، ہم کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اوبیسلی اس سارے کے اندر ٹائم انکلیوڈ ہوتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ اپنے وقت کو دیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں ذمہ دار، اور میں یہ لائن ہمیشہ بولتا ہوں، خدا جن کو ذمہ دار جانتا ہے، سمجھتا ہے، ان کو ذمہ داری دیتا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو ذمہ دار شو نہیں کریں گے خدا کی حضوری میں، خدا نہیں کرے گا. پھر یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جو بادشاہ ہے اور جا رہا ہے بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے، اس نے سب کو سیم ایک ہی طرح کی جو ٹرائرز ہیں وہ بانٹ دیے ہیں کہ ان سے اب ارن کرو، کام کرو، میرے آنے تک تم نے وہ کام کرنا ہے. اس میں 3 لوگوں کا صرف ذکر کیا گیا ہے، گو کہ 10 لوگوں کو کال کیا گیا دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں صرف 3 کی ایگزامپل سے شو کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. اب پہلا ہی شخص جو ہے اس نے 10 اشرفیاں ایک اشرفی سے اس نے ارن کر لی ہیں. اب ریوارڈ اس کے پاس کیا ہے؟ ریوارڈ یہ ہے کہ اس کو 10 شہروں کے اوپر حاکم بنا دیا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک نئی مملکت یا ایک نیا شہر یا ایک نئی بادشاہی نظر آتی ہے، جہاں پر لکھا ہے پھر نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی. وہاں پر ایمانداروں کو ان کی محنت کے مطابق ریوارڈز دیے جائیں گے. جس نے جتنا کام کیا ہے وہ اتنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. بہت کم کام کرنے والے کو کم ذمہ داری دی جائے گی یا ریوارڈز دیے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جب یہاں پر یسوع مسیح اس تمثیل میں یہ کہہ رہے ہیں اس کو 10 شہروں کے اوپر حاکم بنا دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، یا جو کچھ اس نے ثابت، لفظ یوز کر رہا ہوں، جو کچھ اس نے ثابت کیا کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے، اس کے مطابق اس کو اتنا ہی پھر آگے جا کر ریوارڈ دیا گیا ہے کہ اب تو اپنی حکمت کے مطابق یا جو موقع، وقت یا ٹیلنٹ تجھے دیے گئے تھے، ان کو جس طرح سے تو نے یوٹیلائز کیا ہے، اتنی ہی زبردست طریقے سے اب تو اپنے اس ذمہ داری میں آ اور حاکم ہو. اور پھر اسی کو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی دے دیا گیا ہے. اس میں یہ اس بات کا ایڈیشن کروں گا، لازم نہیں ہے کہ
ہم یہ کہیں کہ میرے پاس تو فلاں ایک توڑا ہے تو میں اسی کے اندر ہی کام کروں گا. میں ہمیشہ یہ سیکھتا ہوں اپنے لیے اور سکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اگر خدا نے آپ کو ایک توڑا دیا ہے اور آپ اس میں پوری وفاداری کرتے ہیں, فیتھ فلنس کے ساتھ آپ لگے رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, جب مالک سمجھ لے گا کہ اس نے اس کو پورا کیا ہے, وہ نیکسٹ ٹارگٹس یا نیکسٹ پلان آپ کو دے دے گا کہ اب آپ یہ کرنا شروع کریں. پھر آپ اس کو گین کریں گے, آپ نیکسٹ کے بھی مختار بنا دیے جائیں گے. سو ہمیں میکسیمم کرتے رہنے کی ضرورت ہے, اور اس سارے کے اندر پوری وفاداری کریں جلال کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, اور اپنے ان وسائل کو جو اس نے ہمیں سپرد کیے ہیں ان کو میکسیمم طور پر یوٹیلائز کریں, تاکہ جب وہ آئے ہم اس سے اسی قدر بینیفٹس بھی ریسیو کر سکیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. مقدس پولس رسول بھی ان ذمہ داریوں, توڑوں کے تعلق سے, نعمتوں, برکتوں کے تعلق سے رومیوں کی کلیسیا کے نام خط میں بیان کرتے ہیں. مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط, اس کا 12واں باب اگر ہم دیکھیں, تیسری آیت میں لکھا ہے, میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا, اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. نہ کوئی اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور نہ کوئی اپنے آپ کو زیادہ سمجھے. اگر کسی کے پاس کوئی بڑی ذمہ داری ہے تو اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے فخر کرنے کی یا تکبر میں آنے کی, کہ وہ اس پر فخر کرے کہ میرے پاس تو بڑا توڑا ہے, میں تو کلام سنا سکتا ہوں, یا میں یہ کر سکتا ہوں, میں شفا دے سکتا ہوں, یا میں بدروہیں نکال سکتا ہوں. تو اس پر فخر کرنے کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنی نعمتیں ہیں اور جو بھی توڑے ہمیں دیے گئے ہیں, چاہے میں بہتر کلام سنا سکتا ہوں, چاہے مجھے اختیار ہے شفا کے لیے, چاہے مجھے اختیار ہے بدروحوں پر, چاہے مجھے اور کوئی بڑی نعمت ملی ہے, تو اس کے لیے میرے پاس کسی بھی طرح کا موقع نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ میں اس پر فخر کروں کہ شاید یہ میری کسی کوالٹی کی وجہ سے ہے, میری کسی خوبی کی وجہ سے ہے. سب سے بڑی بات جو ہر وقت میرے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مجھے یہ نعمت اس لیے دی گئی ہے کہ میرے نعمت استعمال کرنے سے مسیح کا بدن ترقی پائے اور مسیح کے بدن میں ترقی ہو. اگر میری نعمت کے وسیلے سے, برکت کے وسیلے سے, میرے ٹیلنٹ کے وسیلے سے مسیح کا بدن ترقی نہیں پا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور مجھے اپنے آپ کو کمتر بھی نہیں سمجھنا ہے. اگر میرے پاس کوئی بڑی نعمت نہیں ہے, چھوٹی نعمت ہے, تو میں سمجھوں کہ شاید میرے پاس تو وہ بڑا توڑا نہیں ہے, وہ بڑی ذمہ داری نہیں ہے, اور میں اپنے اندر ہی یہ محسوس کرتا رہوں یا اس بات کا احساس لیتے ہوئے کمتری کا شکار ہو جاؤں کہ میں تو بہت چھوٹی میرے پاس نعمت ہے, برکت ہے, میں تو صرف یہ چرچ میں شوز ہی ٹھیک کرتا رہتا ہوں, بکس ہی درست کرتا رہتا ہوں, صفائی ہی کرتا رہتا ہوں, فلاں شخص کے پاس تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں, بڑی بڑی برکتیں ہیں. تو یہ بات سوچنے کی بھی گنجائش میرے پاس موجود نہیں ہے. مجھے جس بھی طرح کی جو بھی نعمت ملی ہے, میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اسے ایمانداری اور دیانتداری سے نبھاؤں. کبھی ہم اس بات کے بارے میں نہ سوچیں کہ فلاں کے پاس کوئی بہت بڑی کلیسیا ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس وہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. ہمیں اس بات کے لیے پوچھا نہیں جائے گا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی جماعت ہے, کتنی بڑی کلیسیا ہے. ہمیں جواب دہ ہونا ہے اس بات کے لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے اس کو کیسے ذمہ دارانہ طریقے سے نبھایا ہے یا نہیں نبھایا ہے. خدا کی خدمت ہم نے ایمانداری سے کی ہے, دیانتداری سے کی ہے, وفاداری سے کی ہے یا نہیں کی ہے. سو ہمیں جس بات کے لیے پوچھا جانا ہے ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونے کے لیے تیار رہنا ہے, تاکہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں. سو جو بھی ذمہ داری ہمیں ملی ہے, جو بھی کام ملا ہے, جو بھی خدا نے نعمت برکت دی ہے,
ہم اسے ایمانداری دیانتداری سے نبھائیں تاکہ ہم اس کے سامنے جواب دہ ہو سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے خادم ریورنڈ دانشمند واسطی صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہلے 2 اشخاص کا ذکر ہے، اس کو تو پہلے کو جو ملی اس نے 10 کما لی، دوسرے نے 5 کما لی، پھر اسی طرح سے انہیں وہ بلیسنگز بھی دی گئی ہیں، برکات بھی دی گئی ہیں یا اجر بھی دیا گیا ہے۔ اب تیسرے شخص نے جب وہ مالک کے پاس آیا ہے تو بڑے ایکسکیوزز بیان کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ لمبی فہرست ہے جو اس نے بیان کی ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا کیا ایکسکیوزز یا بہانے ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے۔ بہت شکریہ پادری صاحب۔ جب ہم اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں اور ابھی ہم اس بات پہ کافی بول چکے ہیں کہ پہلے 2 نے بہت اچھا کام کیا، یعنی جو ان کے پاس تھا انہوں نے اتنی وفاداری کی، دیانتداری کی کہ اس کو ڈبل کر دیا، اور یہاں یہ ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاں ٹیلنٹ اس کو دیا گیا، اور اس نے جب اس سے سوال کیا گیا کہ لو بھئی اب آپ بھی حساب دو، تو وہاں پہ اس نے ایک بہت بڑا جو ہے نا بہانہ بنایا، اور وہ یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا سخت ہے نا، اور کافی لمبی اس نے باتیں کی ہیں، اور میں ڈرتا تھا کہ تو نے آگے حساب لینا، اس لیے میں نے جا کے چھپا دیا اور میں اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس امیر شخص نے ڈیل کیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو شہر کے لوگ ہیں جو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور دوسرے یہ توڑوں جن کو توڑے دیے گئے، یعنی اس کے اپنے پیروکار یا اپنے لوگ ہیں۔ یہ جو شخص ہے میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان جو شہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کا ہی بندہ ہے۔ اس نے نام تو لیا ہوا ہے کہ یہ اس کا تعلق اس امیر شخص سے یا ہونے والے بادشاہ کے تعلق سے ہے، لیبل اس کے اوپر لگا ہوا ہے، لیکن اس نے حقیقت میں اس کی بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار نہیں کیا، اور سیکنڈلی وہ بڑا اس طور پر ہے اس کے ایمان میں کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ امید ہی نہیں رکھتا کہ وہ مالک آئے گا اور آ کے اس نے مجھ سے حساب لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بنا پہ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، اور بہت دفعہ ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے جو دوسری آمد میں آ کر اس کی بادشاہی کا ظہور اور اس کی بادشاہی میں ہمارا شامل ہونا، ایمان میں ڈاماڈول بھی ہو جاتے ہیں، اور اس طور پر ہم اس مومنٹم کو، اس خدمت کو، ان ذمہ داریوں کو اس کے پیروکار ہوتے ہوئے یا اس کے خادم ہوتے ہوئے پورا نہیں کرتے، اور پھر جب جواب دہی ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے، تو پھر ہمارے پاس بہانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو امیر شخص ہے یا جو اب بادشاہ بن چکا ہے، جو کہ جب وہ بادشاہ بن کے آیا تو پھر اس سے سوال کرتا ہے، اور ابھی ہم نے اس بات کی طرف اس کی تشریح سنی ہے کہ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہی اس امیر بادشاہ کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ ساری جو سسٹم میں یا کیا کہتے ہیں اس سفر میں جو خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے وہ یروشلم کی طرف سفر ہے، اور اس سفر میں جو اس کی منزل ہے وہ یروشلم ہے، اور یروشلم میں جا کر یہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ بادشاہی حاصل کرے گا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اس قسم کی بادشاہی کی توقع کرتے ہوئے، یعنی جو دنیاوی طور پر ہمیں برکات ہیں ان کی خواہش کرتے ہوئے یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ دے دے گا، ہمیں یہ دے دے گا۔ بے شک اس کے بچے ہوتے ہوئے ہمیں دنیاوی برکات بھی ملتی ہیں، اور ایک جرنل میں سمجھتا ہوں، ابھی سوال تو پہلے اس کا جواب مل چکا ہے،
اگر ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو وہاں پہ اسپرچول سائڈ نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو اپنا کام دیانتداری سے کرتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، فیتھفلی ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں، ان کی پوزیشن اپ لفٹ ہوتی ہے. Praise ٹھیک ہے. اور اسی طرح خداوند کی بادشاہی میں بھی وہ لوگ جو دیانتداری سے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو انہیں خدا اپ لفٹ کرتا ہے. لیکن ان کے لیے وقت ہے، دیا گیا ہے، جن کو ٹیلنٹ دیے گئے ہیں وقت دیا گیا ہے کہ وہ پورا کریں. اور حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ بہانہ ضرور لگایا، لیکن ایک جو نیچرل پروسیس تھا یا ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جس کو اشرفی دی جاتی تھی وہ کام کرے. یعنی اس کا ایک یہی تھا کہ اس لیے دی جاتی تھی. بے شک یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ میں نے تمہیں اشرفی دی ہے اس لیے تو نے کام کرنا ہے اور تمہیں میں نے آ کے تم سے لینا ہے، نہیں. لیکن وہ اس دنیاوی طور پر اس دنیا کا یہ اصول تھا یا اس ماحول میں یہ تھا کہ کسی کو اگر یہ اشرفی دی جاتی تھی تو اسے توقع یہی کی جاتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کے لیے کام کرے گا یا اس کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر بہت سخت الفاظ یہاں پہ استعمال کیے گئے، اے شریر نوکر. ٹھیک ہے، اے شریر نوکر. تو ایک بہت بڑی وارننگ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے، کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بھی خدا نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے، جو خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، کیا ہم اس کو توقعات کے مطابق کر رہے ہیں. ابھی بڑا خوبصورت پادری صاحب نے بیان کیا کہ خدا نے ہمیں مختار بنایا ہے ٹائم کا، ٹیلنٹ کا، ٹریجر کا. تو کیا ہم جو وقت دیا گیا ہوا ہے اس کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا جو ٹیلنٹ دیا گیا ہوا ہے اس کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور جو ٹریجر دیا گیا ہوا ہے وہ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ شروع میں اس بات کو پائی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. وی آر جسٹ دا مختار. ہمیں صرف مختاری دی گئی ہے، آپ نے ان چیزوں کو مینج کرنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگلی گھڑی میں اپنے وقت کی بنا پہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 10 سال میں نے زندہ رہنا یا اگلے 10 منٹ زندہ رہنا ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بندہ سنا رہا تھا کہ جی وہ بازار سے ہو آیا. ٹھیک ہے، بازار سے وہ ہو آیا تو جب وہ گھر کے گیٹ کے سامنے پہنچا تو اپنا والیٹ یعنی پرس نکال کے پیسے دینا چاہتا رکشے والے کو، تو وہاں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا گیٹ پہ. تو یو کین ناٹ سے کہ وقت جو ہے نا وہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیلنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارا جیسا عقلمند کوئی نہیں ہے، اور انہی میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو آپ سنتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے. صحیح بات ہے نا، وہ پاگل ہو گئے. اور ٹریجرر کا بھی یہی ہے کہ مغل بادشاہ تھے، انہوں نے اس دنیا میں بڑی حکومت کی ہمارے اس ایریے میں، لیکن ابھی کوئی آپ کو آ کے کہے کہ یہ مغلیہ دور میں کسی کا پوتا یا کوئی ہے، آل فنشڈ، نو مور ٹریجرر. ٹھیک ہے. تو جو خدا نے آپ کو دیا ہے، واٹ ایور گاڈ ہیز گیون ٹو یو، وہ آپ اس کے مختار ہیں اور اس کا حساب ہونا ہے. اور جب اس کا حساب ہونا ہے تو میں ذمہ دار ہوں کہ اس کو کروں. خدا آپ کو برکت دے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں. اور میں اس شخص کے تعلق سے جو یہاں پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے لوگ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو پادری کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، پادری صاحب ہوں یا کوئی اور ذمہ داری ہو سکتی ہے، بطور خزانچی آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، بطور مبشر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اور کوئی اور ذمہ داری ہو سکتی ہے. اگر کوئی بھی خادم یا کسی بھی طرح کی کوئی خدمت رکھنے والا شخص اپنی خدمت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اور اسے یہی ہے کہ شاید اسے پوچھا نہیں جائے گا،
شاید اس کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا اور وہ بے ایمانی سے کرتا جا رہا ہے اور یہاں لوگوں کو چیٹ کر رہا ہے، فریب دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور باہر وہ کچھ ہے اندر وہ کچھ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، پاسبل ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو چیٹ کر کے آپ سمجھے میں بڑا ہوشیار ہوں، چلاک ہوں، میں اتنی بے ایمانی بھی کر رہا ہوں اور کسی کو پتہ نہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں آسمان پر ایک شخصیت ہے جو واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور اسی کے سامنے ہم جواب دیں۔ انسانوں کے سامنے تو کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے ہیں، شاید ہم جواب دہ ہوں بھی نہ، لیکن جہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے وہ ہمیں واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سو خبردار ہو جائیں، اگر چرچ کے پیسے میں بے ایمانی کی کر رہا ہے اور خدا کے پیسے کو غلط استعمال کر رہا ہے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، کام خدا کرتا ہے اور کریڈٹ وہ خود لیتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا بھی جواب ہمیں خدا کی حضوری میں دینا ہوگا اور اس کے لیے بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اور اگر اس طرح کا سست روی کا شکار جو نوکر ہے کہ ملا ہے اور اسے فکر ہی نہیں ہے کہ خدا نے پوچھنا ہے یا جواب لینا ہے، تو اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہو جس کے لیے اس طرح کے سخت الفاظ کا استعمال خداوند کو کرنا پڑے۔ سو اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اور خداوند کی قربت میں ایمانداری دیانتداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پریئر وارریئرز 24 آورز دعائیہ حالت میں موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کال پر وہ دعا بھی کریں اور آپ کی جو پریئر ریکویسٹ ہے اس کو اپنی دعائیہ لسٹ میں شامل بھی کریں۔ اسی طور سے اگر آپ اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور برکت ٹی وی کے ذریعے سے آپ اپنی گواہی کو بہت سارے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہماری 2 عبادات یہاں پہ لاہور آصف ٹاؤن نمبر 2 میں ہوتی ہیں۔ جمعرات کے روز شام 6 بجے آپ تشریف لا سکتے ہیں، اتوار کے روز صبح 10 بجے آ سکتے ہیں۔ ان دونوں عبادات میں آپ کی گواہی ریکارڈ کی جائے گی اور اسی طور سے اس گواہی کو ہم اپنے چینل پر بھی آن ایئر کریں گے تاکہ نہ صرف چند لوگ بلکہ دنیا میں بیشتر ممالک میں آپ کی گواہی جو ہے وہ لوگ سن سکیں اور برکت پا سکیں اور آپ بھی دوسروں کی برکت کا وسیلہ ثابت ہو سکیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔